बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात अहम का सबक नंबर 2 नज़रिए पाकिस्तान पढ़ेंगे। सबक नज़रिए पाकिस्तान मुसन्निफ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का तहरीर करदा है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान उर्दू अदब की मुमताज़ इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम कुशाई की। उसमें से एक मौज़ू पाकिस्तानियात है। नज़रिए पाकिस्तान पाकिस्तानियात से ही माखूज़ है, पाकिस्तानियात का एक हिस्सा है। पिछली वीडियो में हमने मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी पढ़े थे। आज हम सबक नज़रिए पाकिस्तान की पढ़ाई, सबक की वजाहत, अहम नकात, खुलासा, मरकज़ी ख़याल, मज़मून पर तबसरा और मश्की सवालात हल करेंगे। दो कौमी नज़रिया क्या है? ये नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। इस्लामी नज़रिया सकाफ़त और हिंदू नज़रिया और सकाफ़त दोनों अलग अलग हैं। राम और खुदा कभी एक साथ नहीं रह सकते। 1947 पाकिस्तान का क़याम कैसे अमल में आया? 1857 से लेकर 1947 तक की जो जिदोजहद है, पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का पस मंज़र, असबाब, तमाम हालात व वाक़यात डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्मदगी और जामे अल्फाज में कलमबंद किए हैं। चलते हैं सबक की तरफ। सबक नज़रिए पाकिस्तान का मरकज़ी ख़याल ये है कि जब मुसलमानों के दीन पर ज़रब पड़ती है तो वो मुल्हिद कुव्वतों के ख़िलाफ़ सीना सपर हो जाती हैं। इनमें जज्बा हमीयत बेदार हो जाता है और वो राह में आने वाली दुश्वारियों को खसो ख़ाशाक से ज़्यादा अहमियत नहीं देते और हसूले मकसद तक अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं। पाकिस्तान का वजूद इस बात का ऐन सबूत है। सबक के अहम नकात। डॉक्टर साहब ने जिन अहम नकात की निशानदेही की है वो हैं हिंदुओं का सियासत में अमल दखल, औरंगज़ेब के बेटों में नफाक, हैदर अली का अंग्रेज़ से मुकाबला, शाह इस्माइल और सैयद अहमद की शहादत, अंग्रेज़ों का इक़्तिदार, सर सैयद की अंग्रेज़ों से मुफ़ाहमत, तक़सीम बंगाल और तनसीख़ बंगाल, पहली जंग अज़ीम, अली बरादरान की तहरीक खिलाफत, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, अलग वतन बनाने की तजवीज़, कौमियत की बुनियाद, कायद-ए-आज़म की पुरखुलूस क़यादत, पाकिस्तान का हसूल, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद और पाकिस्तान का खुशआइन मुस्तकबिल। डॉक्टर साहब ने इस मज़मून में बादशाह अकबर के दौर से लेकर 1947 पाकिस्तान के क़याम तक के हालात वाक़यात बड़े उम्दा अंदाज में बयान किए हैं। सबक का खुलासा। मुसलमान हमेशा कुफ्र व इल्हाद के सामने डटे रहे हैं। अकबर बादशाह की बेजा रवादारी ने हिंदुओं को मुल्क में काफराना तरीके राइज करने का मौका फराहम किया और मुसलमानों की दीनी आज़ादी ख़त्म हो गई। ऐसे में दीन को बचाने के लिए हज़रत मुजद्दिद अल-सानी उठ खड़े हुए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। इस ज़माने में हज़रत मुजद्दिद अल-सानी उठ खड़े हुए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। इस ज़माने में शाह वली उल्लाह देहलवी उनके बेटों ने
مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے انگریز سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی، جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں چلائیں۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے۔ قائد اعظم کی پرخلوص قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں بری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے پاکستان کے قیام کا پس منظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ قیام پاکستان کے لیے کی جانے والی جدوجہد اور اس کے اثرات کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کفر و الحاد کے اس نازک دور میں مسلمان متحد ہو کر دینی حمیت کو بچانے کے لیے میدان میں اترے اور حصول مقصد تک کوشش کرتے رہے اور آخرکار کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ آج بھی ہمارا ملک طرح طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آج پھر انہیں اسی جذبہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں نئے سرے سے شیرازہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ملت اور ایک قوم ہونے کے ناطے لازمی ہے کہ متحد ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم آج بھی دوسری ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں سبق نظریہ پاکستان کے مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ اس حصے میں ہم مکمل مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔
رواداری کا مطلب ہے تحمل مزاجی، بے تعصبی۔ کفر، اللہ کو نہ ماننا، انکار کرنا۔ غلبہ کا معنی ہے تسلط یا قبضہ۔ رواج پانا، لاگو ہونا۔ شیوا، طریقہ یا شعار۔ کفر و الحاد، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا۔ عمل دخل، قبضہ یا اختیار، محض صرف۔ شدی، مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے چلائی جانے والی تحریک ہے۔ تسلیم کرنا، مان لینا۔ نظر انداز، توجہ نہ دینا۔ تجویز، مشورہ۔ عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو مکمل کرنا۔ واضح، ظاہر یا نمایاں۔ بنیاد ڈالی، ابتدا کی۔ تحفظ، حفاظت۔ محروم کرنا، چھین لینا۔ قابض ہونا، اپنے قبضے میں لینا۔ مشترکہ، اکٹھی، ساتھ جڑی ہوئی۔ رفیق کا مطلب ہے ساتھی یا دوست۔ سازش، کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا۔ ذک پہنچانا کا مطلب ہے نقصان پہنچانا۔ اکثریت، تعداد میں زیادہ ہونا۔ عظیم، بڑا۔ نمایاں، واضح، ماتحت، تابع۔ برعکس، الٹ، جداگانہ، الگ۔ طرز معاشرت، رہنے کے طور طریقے۔ سنوارنا، عمدہ بنانا۔ مستقبل، آنے والا زمانہ۔ ذہن نشین کرنا، یاد کرنا۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ مساوات کا مطلب ہے برابری۔ عدل کا مطلب ہے برابر تقسیم کرنا۔ دیانت، دین کے راستے پر چلنا۔ ترویج، رائج کرنا۔ نمونہ، مثال۔ ناگوار، ناپسندیدہ۔ مبنی، مشتمل۔ پرخلوص، خلوص سے بھری ہوئی۔ قیادت، رہنمائی۔ عملے پہ ہم، مسلسل محنت۔ بدولت، وجہ یا سبب۔ یہ ہو گئے الفاظ معنی۔ اب چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ الف، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مراعات دے رکھی تھی۔ ہندوؤں نے ملکی سیاست میں بھی دخل اندازی شروع کر دی۔ انہوں نے ملک میں اپنے طور طریقے رائج کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ جب بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت زیادہ آزادی دے دی، انہیں سیاست میں بھی دخل اندازی کا موقع فراہم کیا، تو انہوں نے ملک میں ہندو قوانین رائج کرنا شروع کر دیے۔ تو یہی وقت تھا جب دینی معاملات میں مسلمانوں کو اپنی آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، اور پھر حضرت مجدد الثانی اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ چلتے ہیں حصہ بے۔ اگلا سوال ہے جی، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب، ٹیپو سلطان میسور کا حکمران تھا۔ اس نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے افغانستان، ترکی اور اس کے بعد فرانس کو بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا۔ اپنوں میں سے ہی کئی لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تحریک خلافت کیوں شروع گئی؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوئی تو ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انگریز کا یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعد انگریز اپنے وعدے سے پھر گئے اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس فریب کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، جس کا مقصد ترکی کی سلطنت کو بچانا تھا، خلافت کا تحفظ تھا۔
علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جن مسلم علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان کو ملا کر ایک الگ وطن قائم کر دیا جائے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ جنگیں وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی۔ اہل مغرب نے یہ کہا کہ وطن کیا ہے؟ وطن اتنا ہی ہے جتنا ایک وطن کی حدود، جغرافیائی حدود ہیں، بالفرض کہ جہاں پہ انگلینڈ کی حدود ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کی باؤنڈری لائن آ جاتی ہے، بس وہاں تک کے لوگ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں۔ وطن قوم سے بنتی ہے، اور یہ اسی نظریے نے انسانوں کے درمیان دو عالمی جنگیں کروائی، جبکہ اسلامی نظریہ اس سے مختلف ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، اس کی قومیت کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر استوار ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ملت اور ایک قوم ہے۔ جبکہ انگریزوں کا نظریہ قومیت یہ ہے، اہل مغرب کا نظریہ قومیت یہ ہے کہ جو یہودی یا جو عیسائی انگلینڈ، امریکہ میں مقیم ہیں، وہ صرف اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک قوم یا وطن نہیں کہلائیں گے، وہ ایک قوم اپنے وطن کی بنیاد پر کہلائیں گے، وہ اپنی مذہب کی بنیاد پر قوم نہیں کہلاتے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ آخری سوال، شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جب تحریک خلافت شروع کی گئی تو اس کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی گئی۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دینے کے لیے، ان کی ناموس کو مٹا دینے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی گئی تھی۔ یہ ہندوؤں کی شروع کردہ دو تحریکیں تھیں۔ اگلا سوال ہے جی، درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ کفر و الحاد۔ کفر و الحاد، مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نفاق، اورنگزیب کے بیٹوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ولولہ،
جوش قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ مستحکم نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے وطن کو مضبوط بنا سکتے ہیں، ہم اپنے وطن کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے ضرر پہنچانے کی کوشش کی۔ خود مختار قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار مملکت یا حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جمعیت مسلمانوں نے قائد اعظم کی جمعیت میں آزادی کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اخوت، مساوات اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ عمل پہم مسلمانوں کے اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ فلاح و بہبود ہمیں ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، سبق کے متن کو پیش نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ MCQs۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سبق کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں برداشت کی؟ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی نے سختیاں برداشت کی۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1831 میں شہید ہوئے۔ کانگریس کب قائم کی گئی؟ کانگریس 1885 میں قائم کی گئی۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ مسلم لیگ نواب محسن الملک نے قائم کی۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں ہیں؟ مصنف کے خیال میں 2 بنیادیں ہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، درست۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، درست۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، درست۔ پہلے جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ انگریز کا، غلط۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، درست۔ مسلمانوں کی نظریت قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، درست۔ کالم 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا گیا تھا۔ کانگریس 1885 میں قائم ہوئی۔ مسلم 1906۔ 1831 میں حضرت شاہ اسماعیل کی شہادت ہوئی تھی اور نظریہ پاکستان اسلامی زندگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے کالم۔ اس طرح یہ ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے اگلا چیپٹر پڑھیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو چیپٹر اور اس کی ایکسرسائز مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ چیپٹر کی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی اور ایکسرسائز حل کرنے میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی؟ پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔